अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान के जिते जंगी महाज़ ते कामयाबी हासिल थी उते सफ़ारती तोड़े हाणे आलमी अदालती जो महाज़ है उन ते भी पाकिस्तान न सिर्फ कामयाबी माणी है बल्कि ख़ास तौर ते सिंध तास माइदे वारो जो ज़िमनी फ़ैसिलो है उन मुआहदे ते जेका मुअतली के गैर कानूनी करार ॾिनो वियो आहे ऐं सिंध तास मुआहदो मुअतली के अगर जेकॾहिं रद्द करण जी कोशिश कई वई त पाकिस्तान हुकूमत पारां हवाले सां बाज़ाब्तो तौर ते ऑफिशियली चयो वियो आहे त हिनखे आबी जंग तसवर करण जे हवाले सां न सिर्फ सम्झो वेंदो बल्कि पाकिस्तान पंहिंजे शहरीन खे आबी अगराई ज़रिए न सिर्फ यरगमाल बंजण न ॾींदो बल्कि नायब वज़ीर आज़म हवाले सां पंहिंजो सख़्त मौक़िफ़ रखंदे इहो बि चयो वियो आहे त सिंध तास मुआहदो पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे ऐं इन हवाले सां जिते कश्मीर मसइलो आहे हल जे हवाले सां ख़िते में न सिर्फ हल जो रस्तो साबित थींदो बल्कि पाकिस्तान जे जेको आवाज़ आहे ऐं कमज़ोरनि जी जेका ताक़त थियण जे हवाले सां किरदार आहे उहो पाकिस्तान पंहिंजो किरदार जारी रखंदो। अहिड़ी तरह सां वफ़ाक़ी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी शमूलियत जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ जेके अफ़वाहूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हियूं ज़ेर गर्दिश आहिनि। अॼु बाज़ाब्ता तौर ते सिंध जे वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमण इन मामले जे हवाले सां तरदीद कई आहे बल्कि मुख़्तलिफ़ जेके मीडिया हाउसिस ऐं अख़बारूं जेके इन हवाले सां अॻकथियूं करे रहियूं आहिनि ऐं इहो बि ॿुधाए रहियूं आहिनि त ईंदड़ जेको महीनो आहे उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार कंदी ऐं इन हवाले सां जेकॾहिं का मामिलो आहे त उनखे अफ़वाह साज़ी करार ॾियण जे हवाले सां जिते तरदीद कई वञे थी त उते अहिड़े क़िस्म जी अफ़वाहूं वधीक ज़ोर छो थी पकड़नि ऐं ख़ासि तौर ते सिंध काबीना में तब्दीली जे हवाले सां ॿीहर जेको अफ़वाह साज़ी जो जेको अमल आहे उन में बि ज़्यादा तेज़ी अची वई आहे। ख़ासि तौर ते अॻूणा कुझु वज़ीर जेके पुराणी काबीना में रहिजी विया उन्हनि जे हवाले सां बि तस्करो थींदो नज़र अचे थो। ख़ासि तौर ते कुझु व्लागर्स बि इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ इशू क्रिएट करे हुकूमत जे हवाले सां इशू पैदा करिया आहिनि त उन हवाले सां जिते तरदीदूं थियनि थियूं उते अहिड़ा मामला ॿीहर ज़ोर वठनि था त हिन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि तौर ते मख़सूस सीटुनि वारो जेको मामिलो आहे उन ते अदालती फ़ैसिले ते जिते हुकूमती धुरियूं साराह करे रहियूं आहिनि तारीफ़ करे रहियूं आहिनि ॿिए पासे उनखे तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो थो वञे। जिते मख़सूस सीटुनि जो फ़ैसिलो अची रहियो आहे त उते वफ़ाक़ी काबीना में शमूलियत जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जो तज़किरो बि जुड़े थो ऐं इन हवाले सां इहो ज़िक्र कयो वञे थो त बुनियादी तरह सां जेका हिकु ॾाई जेका टे जी जेका अक्सरियत जे हवाले सां हुकूमत खे ऐवान में अक्सरियत हासिल थी आहे त उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ इहो मसइलो मजबूरी बणिजी वियो आहे त उहो हुकूमत जो हिसो बणिजे छाकाणि जो हुकूमत में शामिल न थियण सां उन्हनि खे वधीक जेके सियासी तरह सां जेके नुक़सान जा ख़दशा ॾेखारिया था वञनि। ॿिए पासे जिते मख़सूस सीटुनि वारो फ़ैसिलो आयो आहे त उते अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां उनखे वापसि रिपील करण जे हवाले सां ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे बि ज़ोर पकिड़े रहियूं आहिनि ऐं ॿुधाए पियो थो वञे त 27वीं तरमीम हाणे अरिड़हीं तरमीम खे रिपील करण जी कोशिशूं जेके आहिनि उहे कयूं पियूं थी वञनि ऐं बुनियादी तरह सां जेको मख़सूस सीटुनि वारो जेको फ़ैसिलो आयो आहे उहो बि इन ई तनाज़ुर में आयो त इन समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते बरसाति वारो मामिलो आहे उनखे बि कोशिशि कंदासीं त हिन पंहिंजे अॼोके सेगमेंट में टेकअप कयूं ऐं ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेको बजट आंदो वियो उन ते तनक़ीद कई हुई ऐं ॿीहर हिकु दफ़ा पेट्रोल जिते वाध कई हुई ऐं हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में वरी जेका 1 जुलाई जी जेका पेट्रोल जे अघ में रद्द बदल वारी सूरताल साम्हूं अची रही आहे यकीनन हुकूमत इन हवाले सां तब्दीली कंदी आहे त वॾे जेके अंग में यानी 15 रुपयनि ताईं जेका वाध जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं थियनि थियूं त उते आम माण्हू मुश्किलातुनि जो शिकार बि थिए थो ऐं परेशानी ऐं गणती में वरचे थो त हीअ अगरि जेकॾहिं हेॾे वॾे पैमाने ते जेकॾहिं पेट्रोल महांगो थींदो त उन्हनि जे लाइ जीअण वधीक महांगो ऐं मुश्किल ऐं अज़ाबनाक बणिजंदो। त पेट्रोल जिते महांगो थिए थो उते आम वापे जी शयूं महांगियूं थियनि थियूं बिजली जा अघ वधनि था ऐं ख़ासि तौर ते लोड शेडिंग अॻे ई माण्हुनि जो जीअण जंजाल बनाए छॾियो आहे। ॿिए पासे सवात में इंतिहाई ॾुखोंदड़ वाक़ियो पेश आयो उते जेका ख़ैबर पख्तूनख्वा जी हुकूमत आहे उनखे छिती तनक़ीद जो निशानो बनाए थो। इन्हनि समूरनि इशूज़ ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मेंबर सिंध असेंबली ऐं सिंध हुकूमत जी तर्जमान सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सादिया साहबा, इब्तिदा करते हैं पाकिस्तान को जहां जंगी और सफारती अब आलमी अदालत इंसाफ में भी जो इन तमाम महाजों पर जो है वो कामयाबी हासिल हो रही है, तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से जो आबी जारियत की जा रही थी जहां अब हम उन मामलात की तारीफ कर रहे हैं जो आलमी अदालत के हवाले से सामने आ रहे हैं, ज़मीनी जो फैसला सामने आया, क्या कहेंगी कि भारत जहां हमेशा इस तरह की दहशतगर्दी करता है तो अब इस सूरताल में जब
ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے, تو کیا کہیں گی کہ یہ دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان کا پانی بھی روکا جائے, یا پھر جنگی جارحیت کے حوالے سے جو جنون ہے اسے بھی بڑھاوا دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, انٹرنیشنل محاذ پہ اگر دیکھا جائے تو بھارت کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی ہے. بھارت نے جو کئی سالوں تک انٹرنیشنل کمیونٹی میں انویسٹمنٹ بھی کی, اور پاکستان کے خلاف ایک جو بیانیہ کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, وہ تو وہ چیزیں واش آؤٹ ہو گئیں, اور دنیا کو سمجھ آیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو بھارت پاکستان کے بارے میں پورٹری کر رہا ہے وہ غلط تھا. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو قیادت کی, انٹرنیشنلی جو پرائم منسٹر نے ایک فورن ڈیلیگیشن بھیجا تھا, اس کی تو انہوں نے جا کے جب پاکستان کا کیس پٹ اپ کیا تو دنیا کو سمجھ آئی کہ جی جو بھارت دنیا کے ساتھ غلط بیانی کرتا تھا وہ دنیا کے سامنے آیا. جہاں تک دیکھیں آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا بھارت دوبارہ سے جنگی جنون, دیکھیں بھارت کو جنگی جنون جب ہی چڑھتا ہے جب ان کے یہاں الیکشن ہونے ہوتے ہیں, اور یہ مودی کا ٹرینڈ ہے کہ وہ اسی وقت چیزوں کو ایسکیلیٹ کرتا ہے. کل خبر چل رہی تھی کہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے رو, اس کا سربراہ بھی اس نے تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ وہ جو انہوں نے فیک آپریشن دہشت گردی کا کیا اور وہ دنیا کے سامنے آیا, کیونکہ کوئی شواہد تو وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا. اب ظاہر سی بات ہے عالمی عدالت نے بھی کہا ہے, ویسے تو جو معاہدہ ہے سنتاس معاہدہ ہے, اس کے پہلی شکل یہ لکھا ہے کہ دونوں ملک نہیں توڑ سکتے, کیونکہ اس معاہدے کا گارنٹر ورلڈ بینک خود ہے. تو ہم دونوں ممالک, نہ بھارت نہ پاکستان, وہ معاہدہ توڑ ہی نہیں سکتا, اس معاہدے سے نکل ہی نہیں سکتا. لیکن بھارت نے پھر بھی وہ کیا. میرے چیئرمین کی بہت واضح بیان ہے کہ اگر بھارت نے پانی کے مسئلے پہ کچھ کیا تو بالکل جنگ ہوگی, اور یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہوگی. کیونکہ دیکھیں جو بھی ڈاؤن اسٹریم صوبہ ہو, جیسے کہ ہم ہیں سندھ کے واسی ہیں, کہ اوپر سے پانی نیچے آتا ہے, تو ہندوستان سے بالکل انڈس کے تھرو ہم تک پانی آتا ہے. اور اگر بھارت نے ایسا کچھ کیا تو وہ پاکستان, پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ جنگ ہوگی, جس کی ہم بالکل, پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. لیکن اگر ہندوستان ایسی کوئی شرارت کرے گا, اس نے پہلے بھی شرارت کی تو 10 اور 11 جون کی رات کو ہندوستان کو بتا دیا گیا, 10 اور 11 مئی کی رات کو ہندوستان کو بتا دیا کہ پاکستان کمزور نہیں, ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور جواب دینا جانتے ہیں. تو ہندوستان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتی ذاتی طور پہ کہ ہندوستان اب ایسی کوئی حرکت کرے گا. وہ اپنے ملک میں الیکشن کے لیے, کیونکہ بہار میں ان کے اگلے مہینے الیکشن ہے, اس کے لیے وہ کیمپین کو ہائپ دینے کے لیے, اور جو ان کی دنیا میں رسوائی ہوئی ہے, اپنے ملک میں رسوائی ہوئی ہے, اس کو آئی واش اپنی قوم کے سامنے کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. اچھا سعادہ صاحب, ظاہر جہاں ہم پانی کا ذکر کرتے ہیں تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے پانی یا جنگ, آبی جارحیت نامنظور, یعنی یہ سلوگن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, حکومت پاکستان کا. جی بالکل, آبی جارحیت مطلب آپ مجھے بتائیں, پانی زندگی ہے, اور کسی ملک کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ پانی روک دے کسی ملک کا. تو ایسی ہندوستان کا بالکل حق نہیں بنتا. چیئرمین صاحب نے تو واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر بھارت نے پانی کے مسئلے پر وہ کیا تو پھر کھلی جنگ ہے اس کے ساتھ.
صحیح. اچھا, دوسری جانب اگر سندھ طاس جو معاہدہ ہے اس کی معطلی کے حوالے سے حکومت پاکستان نے بھی یہی اپنا جو نائب وزیر اعظم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اسے آبی جنگ تصور کیا جائے گا, تو صورتحال میں پاکستان اپنے شہریوں کو جو ہے وہ اس آبی جاریت کے حوالے سے جو ہے وہ یرغمال بننے نہیں دیں گے. تو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی بھی اس طرح کی, جس طرح آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگی جنون انتخابات کی صورتحال کی طرف ہے, تو یہ اس معاملے پر کیا سمجھتی ہے کہ دوبارہ بھارت نے اگر پانی روکنے کی کوشش کی, واقعی بھی اگر عالمی عدالت انصاف کا جو معاملہ ہے, فیصلہ ہے, اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا, تو پھر ہم دوبارہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہندوستان ایسی کوئی بھی حرکت کرے گا, چاہے وہ پانی روکنے کی شکل میں ہو یا وہ جہازوں کے ذریعے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرے گا, تو اس کا جواب دیں گے. پاکستان جنگ چاہتا نہیں ہے, لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے گی, چاہے وہ پانی روکنے کی شکل میں ہو یا فوجی اس کے طریقے سے ہو, دونوں صورتوں میں پھر ہم بھرپور بھارت کو جواب دیں گے. اچھا, ایک طرف جو بھارت کے حوالے سے ہم آبی جاریت کی بات کرتے ہیں, سفارتی محاذ پر چیئرمین پیپلز پارٹی کی جو جستجو تھی, کوششیں تھیں, اسے ہم ایک اچھا نیک شگون قرار بھی دے رہے ہیں. دوسری جانب وفاقی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کی جو شمولیت پر باتیں ہو رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ آج شرجیل صاحب نے اس حوالے سے تردید بھی کی ہے, مگر پھر بھی اس معاملے پر زیادہ تر زور پکڑا ہوا نظر آتا ہے, میڈیا میں شور نظر آتا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, یہ باتیں زیر گردش ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. انصار یہ تھا کہ جو بجٹ ہے وہ آ جائے, اس کے بعد ظاہر بجٹ میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف سخت نظر آ رہا تھا, پھر مطالبات تھے اور چیئرمین پیپلز پارٹی نے پھر بجٹ کو سپورٹ کرنے اور مطالبات ماننے کے حوالے سے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی. تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کنیکٹڈ ہے چیزیں, واقع بھی اسی طرح جو صورتحال نظر آ رہی ہے, واقع بھی پیپلز پارٹی جو تردید کی گئی ہے حکومت میں شامل نہیں ہو رہی, یا سمجھ رہی ہے کہ جس طرح چیئرمین خارجہ صاحب وزیر خارجہ صاحب بننے کے حوالے سے جو ہے وہ آگے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, جب مطلب پہلی دفعہ جب یہ حکومت قائم ہو رہی تھی اور ہم نے نون لیگ کو سپورٹ کی تھی نمبرز میں, اور شہباز شریف صاحب کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا تھا, اس وقت سے آج تک حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنے, اور ہر دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے. ہم بالکل حکومت کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. پاکستان میں ہم جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں. ہم شہباز شریف کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت کو کمزور بالکل نہیں کریں گے, لیکن جو لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے ذرائع ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے ذرائع ہوں, چاہے وہ حکومتی ذرائع ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بالکل ڈینائی کر رہی ہے. آپ نے آج خود حوالہ دیا کہ انفارمیشن منسٹر سندھ شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے. اس سے پہلے کل شازیہ مری صاحبہ نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہے. تو کیٹیگوریکلی پیپلز پارٹی اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے, اور میں بھی اس چیز کو ڈینائی کروں گی. بالکل ظاہر سی بات ہے, نون لیگ آفر کرتی ہے اور نون لیگ کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے یہ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ ہم جمہوریت کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. شہباز شریف کی حکومت کو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی, ہم پاکستان کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے, لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, منسٹریز کا حصہ نہیں. یعنی یہ کہا جائے گا کہ ہم صرف اتحادی ہیں مگر حکومت کے جو ہے وہ حصے دار نہیں ہیں؟ نہیں جی, بالکل ہم حکومت کے حصے دار نہیں ہیں. 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں نہ ہم پہلے حصے دار تھے, اور آئندہ بھی کوئی عنقریب میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے مہینے اگست کے مہینے میں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی, ایسی بھی کوئی بات نہیں.
मगर चेयरमैन साहब को जो टास्क दिया गया था एक इंटरनेशनली फोरम पर, वो चेयरमैन की हैसियत से गए थे और पाकिस्तान को, लेकिन वो उन्होंने खुद भी कहा था, फयाज साहब आपको याद होगा कि चेयरमैन साहब से ये सवाल बाहर भी हुआ था। जाहिर सी बात है उनके खून में शामिल है पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी करना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी की थी और इंतहाई कामयाब सिफारतकारी थी कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस मुल्क में लैंड किए, ओआईसी हुई, उतनी बड़ी ओआईसी उसके बाद कभी हुई नहीं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973-74 में की थी। उसके बाद चाइना की आज जो हमारी दोस्ती है वो शहीद जुल्फिकार अली की भुट्टो की रखी हुई बुनियाद है। तो बात यह है, फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया और आज चेयरमैन साहब उसी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। हाँ, और जो उन्होंने ये जो अभी दौरा किया बिल्कुल हुकूमत का क्रिएटेड डेलीगेशन था, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली वो किया, लेकिन वो उन्होंने किया पाकिस्तान की खातिर। सही, क्योंकि हम पाकिस्तान को किसी सूरत नुकसान पहुंचने नहीं देंगे, चाहे वो फॉरेन फ्रंट्स हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी। अच्छा सादिया साहब, में मखसूस नशस्तों के हवाले से सवाल है मेरा, मगर ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से लौटते हैं, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वठो ताकड़ी ननवी साई। स्पेशल टॉक में बहर भलीकार गालबुल केसी थे वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शमूलियत जे हवाले से शजील मेमन जो मूं तस्करो किया, सादिया साहबा भी इन मामले के एंडोस किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इतिहादी ज़रूर है, बल्कि हुकूमत में शामिल न थी है, न थींदी। अॻिते ज़ाहिर है सियासी मामला आहिनि, ईंदड़ वक़्त में छा थिए थो या छा न, बल्कि नओं हिकिड़ो पाकिस्तान जी सफ़ारती दुनिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जे जेका चेयरमैन जेको ख़ारजा जी हैसियत में जो चेयरमैन साहब जो दौरो रहो। अच्छा सादिया साहब, मैंने मखसूस नशस्तों का जिक्र किया, अदालती फैसला आ गया है और पीपल्स पार्टी को जो है इस हवाले से पहले खदशात भी थे, अब ये है कि जो सूरताल सामने आई है, ज़ाहिर हुकूमत को जो इत्तेहादी हैं उनको 2/3 अक्सरियत जो है वो भी हासिल हो गई है। तो जो मैंने वफाकी हुकूमत में शमूलियत का जो उनसर जो जिक्र किया था, तो उसमें बुनियादी तौर पर ये बातें इस मामले से जुड़ती हुई इस तरह बनती हैं कि शायद खदशात हों पीपल्स पार्टी को कि अब हुकूमत के पास बहुत से कुछ ज़्यादा वोट आ गए हैं। करीबन कोई 39 के करीब नशस्तें थी, जो मखसूस नशस्तें थी जो हुक्मरान इत्तेहाद के पास हिस्से में आई हैं, जो पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI कह दें तो उनके हिस्से में थी, मगर पहले जो बेंच था 13 रुकनी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, उन्होंने फैसला दिया था। फिर अब जो आइनी बेंच ने फैसला दिया, उसके बाद इस फैसले के बाद ज़ाहिर है ये तमाम मामला जो है वो उलट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या पीपल्स पार्टी को इस हवाले से खदशात हैं या समझती हैं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत थी जिस वजह से ये फैसला जो है वो आया है, तो पीपल्स पार्टी को इस हवाले से एफिलिएटेड किया जाता है कि वो वफाकी हुकूमत में हिस्सा बनेगी? नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई खदशात नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, आपको ये बात पता है। चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मुतालिक जो फैसला था, हम रिव्यू पे गए थे और 40 साल लगे हमें वो फैसला लेने में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 101 तस्लीम करती है, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत के नंबर ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इत्तेहादियों के बगैर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात, जो हिंदुस्तान का जंगी जुनून, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को अकेले नहीं वो कर सकती। सबको मिलकर जो है पाकिस्तान के लिए काम करना है। इत्तेहाद की
ضرورت ہے. تو جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم نون لیگ کی اتحادی ہے اور وہ کابینہ کا حصہ ہے, وہ اپنی جگہ رہیں گے, اپنے کام کریں گے. ایسے ہی ہم اتحادی ہیں, حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. نمبرز بڑھ گئے ہیں. 2/3 اکثریت اگر کوئی قانون بنانا ہے, 2/3 اکثریت چاہیے, اور وہ جب سب اتحادی ملیں گے جب ہی ہوگا. اور دوسرا کہ پاکستان کے سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے. اگر کوئی چیز قومی اسمبلی سے پاس کرائی جائے گی, اور آپ کی اگر میں بات پہ وہ رکھوں کہ ہمیں چھوڑ کر چلے کوئی بل پاس کریں گے, تو اگر وہ بل پاس کریں گے تو وہ پاکستان کے سینٹ کے پاس جائے گا, تو وہاں پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت ہے. لیکن ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. یہ خدشات ہیں لوگوں کے, یہ باتیں ہیں. پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, اور یہ تمام پولیٹیکل فورسز جانتی ہیں. اچھا سعادہ صاحب, ماضی میں ایک جو ہم ایک وہ جملہ مخصوص سنتے تھے کہ ملک کی مفاد کی خاطر, آج کل جو جملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی خاطر, تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہیں. اب مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے, تو ظاہر جب اس طرح کی انہونی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو خدشات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. اتنی بڑی اکثریت جب آتی ہے تو ان پر بھی خود جو ہے وہ خدشات آتے ہیں. مثال کے طور پر جو زرعی ٹیکس کا نفاذ تھا, سندھ حکومت کی دعویٰ یہ تھی کہ ہم نے ملک کے مفاد کی خاطر سے قبول کیا ہے. کارپوریٹ فارمنگ پر بھی تنقید ہوئی, تو کہا گیا کہ پاکستان کی خاطر ہم نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے. تو اب اتنی بڑی اکثریت آنے کے بعد کچھ خدشات اور بھی جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 18ویں جو ترمیم تھی اسے ریپیل کرنے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں. اب کوئی 27ویں ترمیم کے ذریعے ان معاملات کو پھر دوبارہ پشت جو ہے وہ ڈالا جائے گا. تو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا ایک امتحان نہیں ہوگا؟ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لوگ نعرے لگاتے تھے کہ صوبہ خود مختاری دو, اب وہ نعرہ پاپولر نہیں رہا کیونکہ صوبوں کو خود مختاری مل گئی. مگر اب اس طرح کی جو اکثریت آئی ہے تو اس میں خدشات بھی اسی طرح کے ابھرتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور 18ویں ترمیم جو ہے اسے ریپیل کرنے کی کوششیں ہوں گی, یا امکان ہے کہ اس طرح ہو جائے. اچھا دیکھیں, جو 18ویں ترمیم جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا, اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس ملک کے آئین کو اصل شکل میں 18ویں ترمیم کے ذریعے بحال کیا. تو آپ کو اور مجھے یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو نون لیگ بھی اس کی سگنیچری ہے, کیونکہ وہ اتفاق رائے سے پاس کرائی گئی تھی. تو ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ خدشات ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ, اول تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا, کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی کرائسس سے نکلنا شروع ہوا ہے, مکمل طور پہ ہم نکلے نہیں ہیں. پھر بھارت کی جارحیت ہے, پانی کے مسائل ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مسلم لیگ نون کوئی ایسی کام کرے گی کہ جس سے پاکستان میں بے چینی پھیلے. چھوٹے صوبے جو ہیں وہ پھر اپنے آپ کو محسوس کریں. اور پھر سب سے بڑی یہ کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ضمانت ہیں اس پاکستان میں اس آئین کے تحفظ کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنے اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیے, وزیر اعظم کو دیے, تو وہ ایوان صدر میں موجود ہیں. تو جن لوگوں کو یہ خدشات ہیں اور جو اندیشے ہیں وہ غلط ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس ملک کے آئین کا دفاع کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. اچھا سعادہ صاحب, میرے ذہن میں ایک کوشچن کلک کر رہا تھا بار بار کافی ہفتوں سے, تو میں اکثر یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ جس طرح 18ویں ترمیم آئی تو صوبوں کو خود مختاری دی گئی, خالی خود مختاری نہیں بلکہ مالی خود مختاری دی گئی. NFC ایوارڈ آنے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف آج وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اب آج چیئرمین سینٹ ہیں. مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اس وقت نہیں تھے, قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ تھے, فائنانس منسٹر تھے اس وقت بھی مراد علی شاہ صاحب. جی اس وقت وزیر خزانہ تھے مراد علی شاہ صاحب. تو اس وقت ہم اگر دیکھتے ہیں تو 18ویں
ترمیم کو بائی پاس کر کے جو پیٹرولیم کے حوالے سے جو لیوی تھی اسے 18ویں ترمیم سے نکال کر جی ایس ٹی سے نکال کر لیوی میں ڈال دیا گیا ہے. پھر اس طرح 800 سے زائد ارب جو ہے وہ بلوچستان کو ڈیولپمنٹ کے نام پر دینے کا جواز دے کے ہمیں خاموش کر دیا گیا. تو یہ 18ویں ترمیم کے انحراف ہی نہیں ہے کہ جو پول ملنا چاہیے تھا اس سے ان چیزوں کو نکال دیا گیا. تو یہ انحراف ہی نہیں ہے آئین کی. نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں جب کچھ حالات ہوتے ہیں بلوچستان کے جو اس وقت حالات ہیں، آپ سب ٹی ویوں نے بھی شور مچایا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے حصے سے بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکٹس میں گھر بنا کے دے رہی ہے، کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹس میں ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبے جو ہیں وہ آپس میں ہم ایک اکائی کی طرح ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا یا میرا بھائی یا بہن تکلیف میں آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے. ظاہر سی بات ہے مجھے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ نگلیکٹڈ رہا ہے پچھلے دونوں ادوار میں، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو اور جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا بھی جو دور حکومت تھا اس میں وہ نگلیکٹڈ رہا. جو سی پیک کی ڈیولپمنٹ وہاں ہونی چاہیے تھی وہ کام اس طرح نہیں ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے اس صوبے کو ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے. اسی لیے اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری ہی تھے جنہوں نے آغاز حقوق کے بلوچستان کا اعلان کیا. تو اس لیے کہیں کہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا ان کے کہیں آپ کے توسط سے میں یہ بات بالکل کلیئر کروں گی کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہیں کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ 18ویں ترمیم کمپلیٹلی رول بیک ہو جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہے گی، نہیں، ایسا نہ ہونے جا رہا ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے. یہ ہم یقین کے ساتھ سندھ کے عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل. دیکھیں میری آپ کی مختلف شوز میں بات ہوتی رہی، میں نے آپ کو کہا تھا نہروں والے مسئلے پہ جہاں بہت احتجاج تھا، سندھ کے عوام سراپا احتجاج تھے اور سبھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے حق کا پانی کے حق پہ ڈاکہ ڈلوایا. لیکن میں آپ کے شوز میں ٹی وی ٹاک شوز میں مسلسل یہ بات کہہ رہی تھی کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سندھ کے پانی پہ حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی تھی. کالا باغ ڈیم کے خلاف بی بی شہید خود جا کے سراپا احتجاج بنی تھی، اور ابھی بھی جو یہ معاملہ تھا وہ خوش اسلوبی سے پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے طے کرایا اور وہ جو نہری پانی کا مسئلہ تھا وہ حل کیا. تو پاکستان میں یہ بالکل بات یقین سے اور اس سے کہہ سکتی ہوں کہ نہ پہلے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے عوام کے خلاف جو بھی فیصلے ہوئے ان کا ساتھ دیا ہے اور نہ آئندہ کبھی دے گی. 18ویں ترمیم پاکستان کی عوام کے لیے ہوئی تھی، پاکستان کے آئین کے لیے ہوئی تھی. صدر زرداری صاحب نے اس کو کی تھی، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے وہ کی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین دیا تھا، 18ویں ترمیم متفقہ طور پہ پاس کرا، یعنی کمپرومائز بیسٹ. اگر 18ویں ترمیم ختم کرنی پڑی تو بھی ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں جی بالکل ساتھ. پہلے بھی یہ میرے چیئرمین صاحب کئی دفعہ خود بھی کہہ چکے ہیں اور آج میں پھر آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم، دیکھیں قانون بنتے ہیں، چیزوں میں ریویژن ہو سکتا ہے، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن رول بیک کرنے کا ہم نہیں سوچ. اچھا تھوڑا یہاں نیچے بھی آتے ہیں. آج کراچی میں سندھ ایمپلائیز الائنس کا احتجاج تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی گئی، روکا گیا، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا. ظاہر ہے جو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے خلاف واٹر کین کا بھی استعمال ہوتا ہے، لاٹھی چارج میں زخمی بھی ہوتے ہیں وہ. اس طرح سے ایمپلائیز جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے. مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پینشن اور تنخواہیں جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھائی جائیں. اب جس طرح میں نے پیٹرول کا تذکرہ کیا، سنا ہے کہ 11 روپے پیٹرول اور 15 روپے ڈیزل بڑھنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو پھر اس طرح ظاہر ہے جو تنخواہ 10-12% بڑھائی گئی تو وہ تو بالکل ناکافی ہو جاتی ہے. سرکاری ملازمین تو ظاہر ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ تنخواہ ملتی ہے، مگر ابھی احتجاج بنیادی طور پر اس معاملے پر ہے
کہ ان کی تنخواہ 70% تک بڑھنی چاہیے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی بھی ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتے ہیں احتجاج میں, مگر کوشش نظر آتی ہے مراد علی شاہ صاحب کی کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فوری طور پر ان پر ایکشن لیتے ہیں, مگر جب سے ان کے پاس ہوم منسٹری نہیں رہی تو اس طرح کے معاملات پر وہ نوٹس نہیں لیتے. آج تو ایک بڑا وہ شور نظر آیا, ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگ لگ رہی تھی ریڈ زون میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ احتجاج کرنے آئے, ظاہر سی بات ہے ہمیں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل اکنامیکل حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے, بہتری آنی شروع ہوئی ہے لیکن مکمل بہتری نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں ہی بڑھائی ہیں. جتنی گنجائش تھی اتنا انہوں نے کر کے تنخواہیں مراد علی شاہ صاحب نے جو ہیں وہ بڑھائی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑھائی ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے, واٹر کیننز اور ان کا استعمال کیا گیا, اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے وہ ریڈ زون ہے, اور اگر وہ نہ روکا جائے تو پھر وہ سی ایم ہاؤس پر, اور پھر اب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پٹی دیکھی کہ جی بلاول ہاؤس پر. بالکل احتجاج کرنا حق ہے, حکومت روکتی ہے, لیکن ایک حد تک بات رکھی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ سی ایم صاحب نے نوٹس نہیں لیا, شاید ٹی وی پہ خبر نہیں چلی, لیکن میری جو نالج ہے وہ میں نے دیکھا تھا کہ کوئی کمیٹی ہے جو ان کے ساتھ شاید ڈائیلاگ کر رہی تھی, مگر ناکام ہوئی بات. مگر ناکام ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کمیٹی چیف منسٹر صاحب کی آرڈر پہ ہی بنی ہوگی نا, وہ تو ان کی نوٹس میں ہے. اور میں جو مظاہرین مظاہرہ کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کروں گی کہ آپ نے مظاہرہ کیا, آپ نے رجسٹر کرایا, آپ یہ دیکھیں کہ ہم پھر بھی بہتر ہیں باقی صوبوں کے مقابلے میں. یہاں سیلریز بڑھی ہیں, 70% تو اضافہ میرا خیال سے ممکن نہیں ہے. پاکستان کا جو اس وقت بجٹ ہے, کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں, آپ کو تو پتا ہے وہاں سے تو ڈاؤن سائزنگ کے آرڈرز ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈاؤن سائزنگ نہیں کر رہے, ہم تو پھر بھی تنخواہ بڑھا رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا تسلی کرنی چاہیے, مظاہرہ ضرور کریں لیکن ریڈ زون کی کو بریچ نہ کریں. اچھا, آخری ایک سوال لوں گا کیونکہ وقت اوور ہو چکا ہے. وفاقی حکومت کے حوالے سے یہ سامنے آ رہا ہے فیصلہ کہ پیٹرول 11 روپے اور ڈیزل 15 روپے مہنگا کیا جا رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. گزشتہ دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ 6-7 روپے کا اضافہ ہوا پیٹرول کا, اس طرح پھر یہ پیٹرول بڑھے گا تو اور ایک مشکل عوام کے لیے کھڑی ہو جائے گی. ہاں جی بالکل, یہ بڑی میرے بھی ساتھ ایک سوال سوات کا بھی شامل کر لوں گا. 18 افراد ڈوب گئے اور کے پی کے کی حکومت بڑی باتیں کرتی نظر آ رہی تھی اور کئی گھنٹے تک لوگ کھڑے رہے مگر ان کی جانیں نہیں بچائی جا سکیں. ہاں جی, وہ بہت دردناک واقعہ ہے جو سوات میں ہوا. آج وہ میں دیکھ رہی تھی, ان کے اسپوکس پرسن کے پی کے گورنمنٹ کے آئے تھے اور وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ان بنیادوں پر استعفیٰ دینا بنتا ہے تو مریم نواز دیں, جو مری میں لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا. تو مری میں جن لوگوں کا برف میں دب کر انتقال ہوا تھا وہ بھول رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے وسیم اکرم پلس اس وقت تھے. اور دوسرا انہوں نے پھر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہا کہ جی وہ تھر, تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ تھر آئیں اور وہ ہم ان کو تھر کا سفر کراتے. تھر پاکستان بدل رہا ہے, تھر پاکستان کی سب سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے. اچھا, دوسرا آپ نے جو پیٹرول کی بات کی وہ میں نے بھی دیکھا ہے, وہ تشویشناک بات ہے. بالکل پاکستان کے عوام پہ بوجھ پڑے گا. پرائم منسٹر کو اس فیصلے کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. اور دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں جب ایران وار رکی ہے تو سٹیبل ہو گئی ہیں, تو پرائم منسٹر کو یہ رد کرنا چاہیے. تشویشناک بات ہے کیونکہ واقعی پاکستان کے غریب عوام کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا, کیونکہ مہنگائی اور اوپر جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. ٹی وی پہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے, نوٹیفیکیشن نہیں نکلا, پرائم منسٹر کو نوٹس ضرور لینا چاہیے. آج رات متوقع ہے. بہت بہت شکریہ سعدیہ جاوید صاحبہ. سعدیہ صاحبہ انتہائی اہم گال کئی ہے تو जेका 18 तरमीम है पीपल्स पार्टी उनके रिपील थियण ॾींदी, बल्कि ॿुधण में इहो पतो अचे त 18 तरमीम खे रिपील करण जे हवाले सां 27वीं तरमीम जेका आहे उहा आणण जे हवाले सां अॻिभराई थी रही आहे. ऐं अॻे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
क़बूल कयो ऐं जहिड़ी रीति जेको मखसूस सीटुनि वारो फ़ैसिलो आयो आहे ऐं 2-2 वारो जेको मामिलो जेको साम्हूं अचे थो अक्सरियत वारो, उन मां इहे ख़दशा जेके आहिनि उनखे वधीक ताक़त मिले थी ऐं इहे ख़दशा वधीक अहमियत वठनि था ऐं सिंध जा माण्हू सूबाई ख़ुदमुख़्तारी, नाणे वारो मामिलो, पाणी वारो मामिलो ऐं पंहिंजे हक़नि जे हवाले सां जिते ख़दशा रखनि था उते ही ख़दशो वधीक ताक़तवर ऐं असरअंदाज़ थी रहियो आहे। अगरि जेकॾहिं पीपल्स पार्टी अगरि जेकॾहिं मुल्की मफ़ाद जे एवज़ अगरि जेकॾहिं ॿीहर इन मामले खे रिपील कयो त यकीनन सिंध में ॿीहर हिकिड़ो नओं इशू खड़ो थींदो। जहिड़ी रीति तकरारी कैनालुनि वारो मामिलो खड़ो थियो त पीपल्स पार्टी जे लाइ ईंदड़ वक़्त में हुक्मरानी ऐं मुश्किल जेको मरहलो पैदा थींदो त पीपल्स पार्टी इन फ़ैसिले जे हवाले सां अगरि जेकॾहिं अचे बि थो त उन में कहिड़ो फ़ैसिलो कंदी। सादिया जावेद इन हवाले सां बाज़ाब्ता फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे त पीपल्स पार्टी अहिड़ो फ़ैसिलो न कंदी। ॾिसजे त ईंदड़ वक़्त में पीपल्स पार्टी कहिड़े पासे वेहे थी। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पतो, इजाज़त ॾींदा अलाह भाई।